नाजरीन, दुनिया के 7 अजूबों में से जिसको एक अजूबा कहा जाता है एहराम मिस्र, यहाँ हम क्यों हैं? यकीनन यहाँ दुनिया तो इन अजूबों को देखने आती है। मैंने चूँकि जब मलफूज़ात आला हज़रत में ये पढ़ा था कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले की तामीरात हैं और इसमें फ़िरौन के बाकायदा मकबरे बनाए जाते हैं, तो ये एक इबरत का मकाम हुआ। अल्लाह की शान बयान करनी थी और फिर जो लोगों की गलत फहमियाँ इसके बारे में, उसको भी हमने सोचा कि बताएं लोगों को। और यकीनन दुनिया में इस तरह की चीज़ें बहुत कुछ सिखाती हैं कि अल्लाह ताला की शान क्या है। जिन्नात एक मखलूक हैं, कई लोग जिन्नात का भी इनकार करते हैं। जिन्नात हक हैं और इंसान से पहले ज़मीन पर आबाद थे। देखिए ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब सजदा करवाया गया तो उस वक्त भी तो इब्लीस मौजूद था ना, जिन था जिसको भी सजदे का हुक्म मिला और उसने सजदा नहीं किया। तो बहरहाल सच्ची बात है कि ऐसी जगह नहीं है जहां आना चाहिए। पर्सनली मैं ये फ़ील करता हूँ। वीडियो में देख लिया काफ़ी है। जाना है तो मक्के मदीने जाएं, जाना है तो यहाँ यकीनन मिस्र में बड़े बड़े औलिया किराम के बुज़ुर्गों के मज़ार हैं, वहाँ जाना चाहिए। लेकिन अगर वाकई इबरत का जहन है और ऐसे वक्त में आए कि जब बदनिगाही ना हो, क्योंकि यहाँ बहुत क्राउड होता है। हमने भी आज ऐसा वक्त चूज़ किया कि यहाँ कम से कम लोग हों ताकि हम मदनी चैनल के लिए इसको रिकॉर्ड कर सकें। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। अलबत्ता इन पत्थरों को भी अपने ईमान का गवाह कर लेते हैं। हज़ारों साल पुराने पत्थर हैं, हमारी इंसान की तख्लीक से पुराने पत्थर हैं। तो आइए इनको गवाह करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। याद रहे, जिन्नात मुसलमान भी होते हैं। सूरह जिन कुरान में मौजूद है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों जिन्नात ने इस्लाम कबूल किया। ये वाक़यात भी अहदीस में मौजूद हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एहराम मिस्र पर जब हम आए थे तो यहाँ घोड़े और ऊँट भी मौजूद थे और घोड़े और ऊँट देखकर पुराने वक्तों की याद ताज़ा हो गई। वैसे भी यहाँ आकर बंदे को लगता है कि हज़ारों साल पहले के ज़माने में आ गया है, मगर जब यहाँ घोड़े और ऊँट देखे तो सुन्नत की नीयत से हमने भी घोड़े की सवारी की ताकि देखें कि घोड़ा जो है या ऊँट जो है वो कितना कंफर्टेबल है जितना हम गाड़ियों में बैठते हैं। लेकिन वाकई एहसास हुआ कि अल्लाह ने हमारे लिए अब के दौर में कितनी आसानी कर दी है। घोड़े की सवारी सुन्नत है तो इस नीयत से घोड़े पे बैठने की कोशिश करता हूँ। बहुत टाइम बाद बचपन में बैठे थे तो ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। मुझे मौला अली करामत याद आ गई कि आप एक रिकाब में पैर डालते थे और दूसरे रिकाब में पैर डालने से पहले ही पूरे कुरान की तिलावत करते थे। कैसे मुमकिन था, ये उनकी करामत थी। लेकिन सुन्नत की नीयत कर लेते हैं। मसलन आज मिस्र में सुन्नत की नीयत से घोड़े पर सवारी कर लेते हैं। ज़माने में कैसे घोड़ों पर ऊँटों पर इतना तवील सफ़र होता होगा। हम थोड़े से सफ़र से थक जाते हैं। सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र सहाबाए किराम और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। ग़ज़वा तबूक के मौके पर मदीना से तबूक तक तकरीबन आज भी 900 किलोमीटर का फासला है। जो है उसको वाकई अच्छे खासे झटके लगते हैं, स्लोप भी आ रहा है। तो मतलब ये एहसास हो रहा है कि आज हम लग्जरी गाड़ियों में सुकून से सफ़र करते हैं, ट्रेनों में, लेकिन वाकई के घोड़ों ऊँटों पर सफ़र करना ये आसान नहीं है, खासतौर पर जैसे शहरी लोगों के लिए। लेकिन उस ज़माने में लोग इसके आदी होते होंगे। अच्छा, मज़े की बात है बताऊँ आपको नाज़रीन, जब वो पक्की ज़मीन पर चलता था तो हम ज़्यादा अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। मट्टी में आ गए ना तो घोड़े के ऐसा लगता है कि तो पैर जम गए हैं तो अब सफ़र करना आसान हो गया। और भी बहुत सारे छोटे छोटे पैरामिड्स हैं। सामने आप देखिए वो सहरा है जहाँ ऊँटों पर और घोड़ों पर लोग सफ़र कर रहे हैं। तो ये दूसरा एहराम मिस्र आ गया, आप वहाँ तक पहुँचे और इसको देख रहे हैं। मैं जिस तरह बता रहा था कि इन चीज़ों पर भी सफ़र करते हैं ना, हमें पहले के ज़माने के लोगों के अंदाज सीखने को मिलते हैं। साथ साथ कैसी तकलीफ होती होगी, कितना टाइम लगता होगा
آپ کو پتہ ہے مکے سے مدینے کا سفر 7 دن کا سفر تھا گھوڑوں اور اونٹوں پر، اور اب ہم 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ نے زمین اور دنیا میں ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں. جو گاڑی میں بیٹھتا ہے، بس میں بیٹھتا ہے، ٹرین میں بیٹھتا ہے، پھر جہاز میں بیٹھتا ہے، اس کو تو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس آسان سفری راستوں نے ہمارے لیے زندگی کتنی آسان بھی کر دی، اور ہمیں ایک ہی زندگی میں کتنا کچھ دیکھنے کو مل گیا. ورنہ اس زمانے میں لوگ، مجھے یاد ہے کہ آج سے چند سالوں پہلے، 100 سال پہلے بھی لوگ حج پر جاتے تھے تو 6 مہینے لگتے تھے، اور کئی لوگ واپس ہی نہیں آ پاتے تھے کیونکہ اتنا طویل سفر ہوتا تھا، اس میں بیمار ہو جاتے تھے، دنیا سے چلے جاتے تھے. مگر آج مکے سے پاکستان سے مدینے جانا اور دنیا میں کہیں بھی جانا گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے انسان. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے. تو بہرحال ہمیں اس پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کریم نے سواریوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، زندگی ہمارے لیے آسان کر دی، اور ہر حال میں ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. اے مقامات عبرت، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. کتنے بڑے بڑے نامور دنیا سے گئے مگر آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اتنا بڑا مقبرے کے طور پہ اس کو یوز کیا گیا فرعون کے لیے، مصر کے بادشاہوں کے لیے. ان کی لاشوں کو حنوط کیا گیا، زیورات ساتھ رکھے گئے، بہت سارا ساز و سامان ڈالا گیا کہ بادشاہ کچھ 1000 سال بعد زندہ ہوگا تو وہ کام آئیں گی چیزیں. وہ حنوط والی لاشیں تو بچ گئیں جو آج زمانے کے لیے عبرت کا نشان ہیں، مگر نہ وہ مال کام آیا نہ بڑے مقبرے کام آئے. اگر ایمان نہیں تو جہنم کی آگ ٹھکانہ ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہم ایمان والی زندگی گزاریں تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی. قبر باہر سے خوبصورت ہو اور اندر آگ رہی ہو اور کیڑے مکوڑے ہوں تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے. اللہ کرے کہ ہماری قبر اندر سے جنت کا باغ بن جائے. اگر قبر کو لگژری بنانا ہے، جنت کے لگژریس یوں سمجھیے کہ نعمتوں کو پانا ہے، تو دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہوگا. پلیز زندگی کی رنگینیوں میں اتنا نہ کھو جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں اور آخرت کو برباد کر دیں. نمازوں کی پابندی کریں، ان چیزوں کو دیکھ کر انجوائمنٹ کی جگہ عبرت حاصل کریں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں. اے مقامات عبرت، ہزاروں سال پرانی تعمیر میں ہم جا رہے ہیں. اے مقامات عبرت، اے مقامات عبرت، اے مقامات عبرت، اے مقامات عبرت. یہ احرام مصر کے جو پتھر ہیں یہ بڑی کمال کی، مطلب عقل حیران ہے. اگر ذرا سا کیمرہ مین اس کو زوم کریں تو یہ بالکل جس کو گرینائٹ کا پتھر کہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اس پتھر کی کیفیت الگ ہے، یہ پتھر الگ ہیں اور یہ پتھر الگ ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ باؤنڈری کے لیے، یعنی ساری باؤنڈری جو ہے وہ گرینائٹ ٹائپ کے پتھروں کی ہے. تو باؤنڈری کے پتھر الگ ہیں اور یہ پتھر الگ ہیں. اب جو بات سمجھنے والی ہے، دیکھیں یہ اختلاف تو ہے کہ کب بنے، لیکن کیسے بنے یہ بہت کمال کی معلومات ہے. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ بنے کیسے، لیکن آپ ذرا سائز دیکھیں اس پتھر کا. یہ پتھروں کی جو سائز ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایک ایک پتھر کئی ٹن وزنی ہے. آئیے آپ کو ایک تحقیق کے مطابق ایک احرام مصر کتنا وزنی ہے اور اس کے پتھر کتنے وزنی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. صدیوں سے تاریخ دان اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. ماہرین کے مطالعوں سے جہاں نئے پہلو سامنے آئے ہیں وہاں نئی بحثوں نے بھی جنم لیا ہے. تقریباً 4700 سال قبل کے معماروں نے احرام بناتے وقت ریاضی کے کن اصولوں کو سامنے رکھا تھا؟ ماہرین نے جب ان احراموں کی تعمیر سائنس کے کن اصولوں کے مطابق کی؟ آئیے ان احراموں کی گئی تحقیق پر ایک نظر ڈالتے ہیں. سب سے بڑے احرام کی اونچائی تعمیر کے وقت 481 فٹ تھی، 481 فٹ تھی. اس احرام کو 43 صدیوں تک کرۂ ارض کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا اعزاز حاصل رہا. سب سے بڑے احرام کی بنیاد
مربع شکل کی ہے جس کے ہر جانب کی لمبائی 751 فٹ ہے۔ ماہرین کو اس بات پر انتہائی تعجب ہے کہ اس عہد میں جب نہ تو سائنسی آلات تھے اور نہ ہی علوم و فنون نے اتنی ترقی کی تھی، قدیم مصریوں نے کس طرح ان اہراموں کی پیمائش میں معمولی فرق بھی نہیں رکھا۔ جیسے جیسے عمارت بلند ہوتی ہے اس کی چوڑائی ایک ترتیب کے ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے اور 481 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر عمارت کے چاروں کونے ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتے ہیں۔ بلندی سے پیندے تک فرام دا ٹاپ ٹل دا اینڈ یہ عمارت ہر جانب سے 51 درجے کا زاویہ بناتی ہے، اینگل بناتی ہے۔ عمارت کا ہر کونا قطب نما کے چاروں اطراف شمال جنوب اور مشرق و مغرب پر پوری طرح یکساں ایگزیکٹلی مکمل ہوتا ہے۔ مقبرے کی تعمیر پر تقریباً 20 لاکھ پتھروں کے بلاک استعمال ہوئے۔ پتھر کے ہر بلاک کا وزن 2 ٹن سے زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں احرام کے اطراف میں اتنے پتھر موجود ہیں کہ ماہرین کا اندازہ ہے کہ ان پتھروں سے احرام کے اطراف 10 فٹ اونچی 4 دیواری بنائی جا سکتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ایک احرام کا وزن تقریباً 65 لاکھ ٹن ہے۔ جی ہاں، 6.5 ملین ٹنز۔ اللہ کی شان ہے۔ یہ کیسے تعمیر ہوا، آئیے مزید آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ پیرامڈ کا وزن ہم نے سنا، یہ جو تکون بنا اس کی ڈائمنشنز کیا ہیں، یہ کس طرح بنا، اس کی وڈتھ کتنی ہے، لینتھ کتنی ہے، کیونکہ یہ اتنا اونچا تکونی عمارت دنیا میں کوئی اور نہیں۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی تقریباً 7000 سال پہلے یہ اگر عمارت بنی ہے تو ذرا یہ سوچئے کس قدر اس کے اندر یوں سمجھیے کہ جس کو کہیں کہ موسمی اثرات آئے ہوں گے۔ یہ اوپن ہے نا، اوپر کوئی سایہ تو نہیں ہے، شدید دھوپ بھی مصر میں پڑتی ہے، شاندار بارش بھی پڑتی ہے، کتنی موسموں کو اس نے جھیلا ہے، مگر یہ عمارت اپنی جگہ کھڑی ہے۔ ہم نے دنیا میں 400 500 700 سال پرانی عمارتیں دیکھی ہیں جو گر جاتی ہیں، وہ کھڑی نہیں رہ پاتی۔ بہت مشکل سے آپ کو دنیا میں 1000 2000 سال والی عمارت کوئی کھڑی نظر آئے گی، مگر یہ آلموسٹ 14000 سال پہلے عمارت بنی ہے۔ ایسا کیا ہے اس میں، یہ واقعی آج بھی ایک عجوبہ ہے۔ اے مقامات عبرت، ایک کے اوپر ایک پتھر اس طرح جمایا گیا ہے کہ کوئی کریڈٹ کارڈ بھی، یعنی مثال یہ دی جاتی ہے کہ چھوٹا سا کریڈٹ کارڈ یا جس کو کہیں کہ چھوٹا سا کاغذ بھی دونوں کے بیچ میں نہیں جا سکتا۔ اس زمانے میں تو سیمنٹ نہیں تھی، اس زمانے میں سریا تو نہیں تھا، کوئی مشین تو تھی نہیں جس نے اس کو پریس کیا ہوگا۔ ایک کے اوپر ایک پتھر اس طرح رکھا گیا ہے کہ بالکل ایگزیکٹلی تکونی عمارت ایک نہیں ہے کہ 3 عمارتیں، ایک بڑا احرام مصر ہے اور مزید اس کی چھوٹی عمارتیں بھی ہیں۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو فرعون ہوتے تھے، اس زمانے کے بادشاہ ہوتے تھے، ان کے لیے قبریں بنائی گئی تھی، ان کی آخری جس کو کہیں آرام گاہ تو مسلمان کی ہوتی ہے، ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ان کا لاسٹ یہ سمجھے کہ ڈیسٹینیشن تھا۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ چند چیزوں کو دفنا دیتے تھے۔ پہلے تو فرعون کی لاش کو حنوط کیا جاتا تھا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ کیمیکل لگا کر، تاکہ وہ بعد میں بھی اس کی لاش باقی رہے اور عبرت کا نشان ہی بنے وہ لوگ۔ لیکن اس میں سامان، سونا چاندی زیورات بھی رکھ دیتے کہ وہ پھر بعد میں زندہ ہوگا تو اس کو وہ چیزیں کام آئیں گی۔ ان کا مائنڈ سیٹ یہ تھا۔ لیکن یقیناً مسلمان کا ایمان یہی ہے کہ ہم سب کو موت کے بعد زندہ ہونا ہے، مگر وہ صبح قیامت۔ اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں جو تحقیق کی ہے وہ بڑی یونیک ہے، بڑی نرالی تحقیق ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ جنات نے تعمیر کی ہے۔ اور سمجھ بھی یہی آتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی اونچائی تک ایک انسان بغیر کسی مشین کے، یعنی بتایا جاتا ہے کہ یہ پتھر اسوان شہر میں پائے جاتے ہیں، جو کہ یہاں سے تقریباً 600 میل دور ہے، بہت دور جگہ ہے یہ۔ اس علاقے کو اکسر بھی کہا جاتا ہے اور اسوان بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور تحقیق یہ ہے یا ایک اور بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس زمانے میں اتنے بڑے پتھر، کیونکہ اگر کئی ٹن وزنی پتھر ہے تو جانور بھی نہیں اٹھا سکتا، ٹرین تو تھی نہیں، ٹرک تو تھے نہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ پانی کی نہریں کھودی گئی اور کشتیوں کے ذریعے یہ پتھر لائے گئے۔ یعنی یہ واقعی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے جنات نے ان احرام کی تعمیر کی، اور آج ذرا غور کریں، کئی ہزار سال گزرنے کے بعد بھی یہ قائم ہیں۔ اے مقامات عبرت،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احرام مصر وہ جگہ جس کو آج دنیا کے عجوبوں میں ایک چیز مانتی ہے۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ کب تعمیر ہوئے، کیسے تعمیر ہوئے اور آج بھی کیسے باقی ہیں، عقل سائنسدان آج بھی حیران ہیں۔ بڑے بڑے فلاسفر تحقیق کر رہے ہیں، ہزاروں سال گزر گئے مگر اس کی تحقیق کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ آئیے آپ کو میں کچھ ایسی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب تک سائنسدان تو وہاں تک نہیں پہنچے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ بعد میں جا کر سائنس نے بھی وہیں پہنچنا ہے، کیونکہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی تحقیق یہ ہے کہ احرام مصر یہ فرعون کے زمانے میں نہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے کی تعمیر ہے۔ پھر تعمیر کس نے کی جب انسانی دنیا میں نہیں تھے؟ جناب ماننا یہ ہے ہمارے بزرگوں کا کہ اس کی تعمیر انسانوں نے نہیں بلکہ جنات نے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، دیکھیں تھوڑا سا یاد کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جنات اس وقت بھی موجود تھے، کیونکہ ابلیس بھی تو جن تھا نا، تو جنات موجود تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ انسانوں کی دنیا میں زمین پر آنے سے پہلے 60,000 سال جنات اس دنیا میں رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک شاندار حقیقت ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں آئے ہوئے کتنا وقت ہوا، تو ایک تحقیق کے مطابق اپروکسیمیٹلی کم و بیش 7,000 کے سال کے قریب ٹائم ہوا ہے، اور تقریباً 5,500 سال اس سے پہلے احرام مصر کی تعمیرات ہوئی اور وہ جنات نے کی ہیں۔ اب آتے ہیں اعلیٰ حضرت نے یہ بات کیوں کی اور کیسے کی۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم انہی عمارتوں کے بارے میں فرمایا کرتے، بنی الحرمان النصر فی سرطان، یعنی یہ دونوں عمارتیں اس وقت بنائی گئیں جب ستارہ نصر برج سرطان کی تحویل میں تھا۔ اب یہ تھوڑی مشکل بحث ہے، یہ ستاروں کا علم ہے، اور اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ نصر 2 ستارے ہیں، نصر واقع اور نصر طائر، اور جب مطلق کہا جاتا ہے نصر تو اسے نصر واقع مراد ہوتا ہے۔ اب اس کے دروازے پر آگے جا کر دیکھیں گے ایک گدھ نما تصویر ہے جس کے پنجے میں گرگٹ اور کھن کھجورا اور بچھو وغیرہ ہیں، جس سے تاریخ کی طرف اشارہ ہے، اور مطلب یہ کہ نصر جو ہے وہ سلطان میں آیا، اس وقت یہ عمارت بنی، جس کے حساب سے 12,640 سال 8.5 مہینے ہوتے ہیں، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ فرمایا۔ تو آل ٹوگیدر ہم کچھ اور سال بڑھا لیتے ہیں، حضرت علی کو اگر 1300 سال ہو گئے، تو اگر آج کے دور میں ہم یہ کہیں کہ 14,000 سال پہلے احرام مصر کی تعمیر ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام کو تقریباً 7,000 سال ہوئے ہیں، تو مزید 7,000 سال پہلے یہ تعمیرات ہوئی تھیں۔ اور سبحان اللہ، یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ساری دنیا ختم ہو گئی۔ جی ہاں، ایک وقت ایسا آیا کہ پوری دنیا طوفان میں ڈوب گئی تھی، جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 افراد تھے، کچھ جانوروں کے جوڑے تھے، اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت بھی تھا، اور جب دنیا میں اس کشتی نے چکر لگایا، ساری عمارتیں ختم، ساری چیزیں ڈوب گئیں، مگر اس وقت بھی یہ 2 مینارے جس کو مصر کے مینارے کہا جاتا ہے یہ باقی بچ گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ اس سے بھی پہلے کی تعمیر ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا ہے، مگر آئیے جنات کے بارے میں قرآن میں رب نے کیا فرمایا، کچھ آیتیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ یاد رہے ناظرین، جنات حق ہیں، یہ ہمارے سے پہلے اس دنیا میں تھے اور اب بھی ہمارے درمیان ہیں، لیکن اس میں بھی مسلمان جنات ہوتے ہیں، اس میں بھی غیر مسلم جنات بھی ہوتے ہیں، شریر جنات بھی ہوتے ہیں، نیک جنات بھی ہوتے ہیں۔ جنات کے بارے میں زبردست معلومات کے لیے ایک بہت پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے، اس کتاب کا بھی مطالعہ کیجئے۔ پہلے قرآن پاک کی آیتیں سن لیتے ہیں، پھر میں مزید کچھ عرض کرتا ہوں۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ اچھا ناظرین، یہاں پر
یہ جو احرام مصر ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ فرعونیوں کی مقبرے کے طور پہ بنائے گئے. اس میں ساز و سامان رکھا گیا, اس میں سونا رکھا گیا, اس میں زیورات رکھے گئے کہ بعد میں ان کو کام آئے. کہاں گئے یہ بڑے فرعون؟ کہاں ہیں ان کے نام لینے والے؟ بات پتہ چلا کہ قبر کے اندر نیک اعمال کب آئیں گے. قبر میں تجوری نہیں ہوتی, کفن میں جیب نہیں ہوتا, ہمارے اعمال ساتھ جائیں گے. میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے, فرشتے کہتے ہیں مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے. مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے. اگر اگلی زندگی اچھی گزارنی ہے تو دنیا میں نیک اعمال کرنے ہوں گے. یہ مقام جہاں اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے, دنیا کا ایک عجوبہ ہے, وہ ہمارے لیے مقام عبرت بھی ہے کہ جس بندے کی قبر کے لیے ایسی تعمیر کی گئی اس کی حکومت کیسی ہوگی. مگر کہاں ہے مرنے کے بعد؟ کدھر ہے ان کا نام و نشان؟ کہاں گئی ان کی حکومت؟ اگر دنیا میں بھی چین سے رہنا ہے اور آخرت میں بھی چین سے رہنا ہے تو اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارنی ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے, ایمان والی زندگی عطا فرمائے, کلمے والی ایمان والی موت نصیب فرمائے. اور اے کاش ہماری قبر کسی پیرامڈ میں نہیں, کسی بڑے پرتعیش مقام پہ نہیں, بلکہ اللہ کے نبی پاک کے قدموں میں جنت البقیع میں ہماری قبر بن جائے کہ ہمارے نزدیک اس سے اچھی جگہ مرنے کے لیے اور دفن ہونے کے لیے اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. سچ بتاؤں ناظرین, دنیا میں قبرستانوں میں جاتے ہیں نا تو خوف ہوتا ہے, گھبراہٹ سی فیل ہوتی ہے. جنت البقیع وہ قبرستان ہے جس کو دیکھ کر مرنے کو جی چاہتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے.